बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ये बहुत बड़ा मैदान सा था, कहीं कहीं झाड़ियाँ या खुदरू पौधे लगे हुए थे। अगर मुझे इस जगह पर कब्रों के होने का पहले से पता ना होता तो मैं कभी ना जान सकता ये कब्रिस्तान है। ये जगह बिल्कुल आम मैदान जैसी थी। मैंने पानी पीकर थोड़ा सांस बहाल किया, अपना सामान खोला और वीडियो बनाने लगा। मैं काफ़ी पुरजोश था। जगह वैसी ही थी जैसी मैंने सुनी थी। कब्रों का कोई निशान नहीं था, ना ही वो बाकायदा कब्र की तरह उभरी हुई ढेरियाँ थीं। मैं एक यूट्यूबर था और अपने चैनल के ज़रिए लोगों को इस बारे में आगाही देना चाहता था। शायद ऐसे लोग भी हों जो इन इलाकों की रस्म व रिवाज के बारे में बिल्कुल जानते ही ना हो, यानी कारियों के कब्रिस्तान के मुतालिक। मैं वीडियो बनाते हुए उस जगह और यहाँ के रस्म व रिवाज के बारे में बता रहा था। इन इलाकों में रिवाज था कि लड़की अगर बदकारी में मुब्तला हो, किसी अनजान से मोहब्बत जैसा ताल्लुक़ रखे या फिर घर से भागने का गुनाह करे, पकड़े जाने पर उसे कारी करके मार दिया जाता है। कारी करने में अक्सर उन्हें पत्थर मारकर इतना ज़ख्मी किया जाता है कि वो मर जाती हैं या फिर दूसरे तरीक़ों से। ये बहुत अफसोसनाक रस्म है। मैं इसकी बहुत ज़्यादा तफसीलात नहीं जानता था, मगर जितना मुझे पता था मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में वो सब बता दिया था। ये सब करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा था। तफसीलात और हर जगह की तफसीली वीडियो बनाने के चक्कर में मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि शाम ढल चुकी थी। मैं अपना काम मुकम्मल करते ही वापस जाने वाली बस का ख्याल आया। वक्त देखा तो इत्मीनान हुआ। अभी बस आने में थोड़ा वक्त बाकी था। थकन और भूख से मेरा बुरा हाल था। एक मुनासिब जगह पर बैठकर मैंने थोड़ा रेस्ट किया और अपने साथ लाए सामान में से खाना खाया। पानी पीकर मैं दरख्त से टेक लगाकर थोड़ा नीमदराज हुआ। इरादा था कि कुछ आराम करके बस पर रवाना हो जाऊंगा। मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ और मेरी आंख लग गई। गर्दन में होते शदीद दर्द पर मेरी आंख खुली। दरख्त के तने से सर टिकाकर लेटे रहने से मेरी गर्दन में दर्द होने लगा था। मैंने गर्दन सहलाते हुए गर्दन को दाएं बाएं मोड़ा और जमाई लेकर नींद से भारी होती आंखें खोली। दिमाग बेदार हुआ तो मैं झटके से उठ खड़ा हुआ। वक्त देखा तो रात के 9 बज रहे थे, यानी बस निकल चुकी थी। मैंने अपना माथा पीटा। अब मैं वापस नहीं जा सकता था। बेहतर था यहीं क़याम कर लूं। पुरसोच नज़रों से मैंने कब्रिस्तान को देखा। शायद यहाँ रुकना मेरे लिए फ़ायदा मंद हो सकता है यहाँ मुझे रात के वक्त कुछ ऐसा मिल जाए जो लोगों को चौंकाने का बायस बने। मैं सोच के आने पर इत्मीनान से अपने सामान के पास बैठा। एक यूट्यूबर होने के नाते मैं ऐसी जगहों पर पूरी तैयारी करके निकलता था। खाने पीने का इजाफी सामान और वीरान जगह पर रुकने की सूरत में खैमा अपने साथ रखता था। मैंने झाड़ियों से दूर एक साफ जगह पर खैमा लगाया और उसके पास बाहर बैठ गया। आमतौर पर ये बातें सुनने में आती हैं कि बेकसूर कत्ल या जुल्म करके मारे जाने पर रूहें ज़मीन पर भटकती हैं और बदला लेने की कोशिश करती हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि वीरान जगहों पर रूहें या भूत प्रेत रातों को टहलते हैं, रोते हैं या भटकती हुई रूहें सिसकियां भरती हैं। खैर, ये सब मेरी नज़र में सिर्फ कहानियाँ थीं और शायद किसी भी समझदार इंसान को यही लगता होगा कि ये बस बनावटी बातें हैं। मुझे इन बातों पर बेशक यकीन नहीं था, मगर मेरे अंदर का मुतजस्सिस इंसान रात के वक्त इस वीरान जगह पर कुछ पूरी सरार होने का इंतज़ार भी कर रहा था। काफ़ी देर में वहाँ बिला वजह बैठा रहा। हर तरफ खामोशी और वीरानी थी। अंधेरे में चांद की हल्की सी रोशनी में नज़र थोड़ा बहुत देखने के काबिल तो थी, मगर वाज़े कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थक कर जब मैंने हार मान ली और खैमे में जाकर सो गया, तब एक अजीब सा वाक़या हुआ जिसने मेरा दिल धड़का दिया था। मैं खैमे में सुकून से लेटा लेटा अभी नींद में जाने ही लगा था कि मुझे रोने की निस्वानी आवाज़ आई। आवाज़ बहुत हल्की थी, मगर इतनी ऊंची ज़रूर थी कि मेरे कानों तक बखूबी पहुंची और मुझे नींद से जगा दिया। मैं मुतवज्जे हुआ। आवाज़ में बहुत दर्द था, जैसे कोई बहुत गम की आदत में तड़प कर रो रहा हो। मुझे लगा ये मेरा ख्याल है। शायद कुछ वक्त लोगों की बातें सोचने के नतीजे में अब मेरे लाशऊर ने मुझे एक आवाज़ सुनाई थी। मैं सर झटक कर सोने की कोशिश करने लगा, मगर वो आवाज़ मुसलसल मेरी समातों तक पहुंचती रही। मैं बेचैन हुआ। क्या ये वाकई रोने की आवाज़ थी? तो क्या वाकई कत्ल होने वाली मजलूम रूहें या फिर कोई जिन भूत प्रेत रातों को ऐसी जगहों पर आते हैं? मैं सोचने पर मजबूर हुआ था। आहिस्तगी से खैमा खोलकर मैंने सर बाहर निकाला। मेरा यही ख्याल था कि मुझे
وہاں روشنی کے حالے میں کوئی سفید لباس میں ملبوس عورت نظر آئے گی جس کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے اور وہ بے قرار سی یہاں وہاں ٹہلتی رو رہی ہوگی۔ مگر باہر نظر ڈال کر جو مجھے نظر آیا اس پر مجھے اچھا خاصا جھٹکا لگا تھا۔ سامنے نہ کوئی سفید لباس نظر آیا، نہ ہی روشنی کا حالہ تھا۔ جھاڑیوں سے کچھ دور کوئی نازک سا وجود سیاہ چادر میں چھپا ہوا بیٹھا تھا۔ اس کے رونے کی آواز باہر نکل کر بہت واضح ہو گئی تھی۔ حیران ہوا تھا رات کی اس پہر اس ویران قبرستان میں کسی انسان کا موجود ہونا، اور انسان بھی کوئی اور نہیں، نازک سی لڑکی۔ یہ بات ناقابل یقین تھی۔ میں اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ وہ کیوں اتنی غمگین تھی؟ وہ اس ویرانے اور اندھیری جگہ پر کیوں اکیلی بیٹھی تڑپ رہی تھی؟ وہ کیوں یہاں آئی ہوئی تھی؟ میں اس کے پاس رک کر یہ سوالات کرنے کے لیے ابھی الفاظ ترتیب دے رہا تھا کہ وہ رونے کی آواز دبا گئی۔ شاید وہ بھی میری موجودگی محسوس کر چکی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ چاند کی نہایت کم روشنی کی وجہ سے میں اس کا چہرہ صحیح سے نہیں دیکھ پایا تھا، مگر یقیناً وہ میری موجودگی سے خوف کا شکار ہوئی ہوگی۔ اس نے اپنے علاوہ کسی کی موجودگی کا ظاہر ہے سوچا نہیں ہوگا۔ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ آپ یہاں اس وقت اکیلی کیا کر رہی ہیں؟ میں نے نرمی سے سوال پوچھا۔ وہ خاموشی سے سر اٹھائے مجھے دیکھتی سسک رہی تھی۔ مجھے فکر محسوس ہوئی۔ اس کا وہاں ہونا ظاہر کر رہا تھا وہ کسی مصیبت کا شکار ہو کر یہاں آئی ہوگی۔ مجھ پر یقین کر سکتی ہیں آپ؟ پلیز بتائیں، کوئی پریشانی ہے؟ میں نے اس کی خاموشی پر بے چینی سے پوچھا۔ اس بار سوال بدل دیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھے کوئی خوف نہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ باریک سی نہایت خوبصورت روتی آواز میں اس نے جواب دیا، اور اس کے جواب نے مجھے حیران ہی تو کر دیا تھا۔ رات کو یہاں اکیلے بیٹھ کر اسے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ کیا یہ بات ممکن تھی؟ کسی لڑکی کا یوں اندھیری جگہ پر اکیلا ہونا اور ایسے بے خوف ہونا۔ وہ بے شک رو رہی تھی، مگر وہ واقعی خوف زدہ ہرگز نہیں تھی۔ یہ بات مجھے شک میں مبتلا کر رہی تھی۔ میرے اندر تجسس بھی جاگا تھا۔ وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں تھی، اتنا تو میں جان گیا تھا۔ میں اسے مزید جاننے کے لیے مچل اٹھا تھا۔ اس گمنام قبرستان میں اس کا ہونا ہی بہت بڑا سوال تھا۔ آپ ڈری ہوئی نہیں ہیں، مگر پریشان تو ہیں؟ اگر یقین کریں تو میرے خیمے میں آ جائیں۔ رات کو یہاں اکیلے بیٹھنا صحیح نہیں ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ جانے کی ضد کی۔ مجھے ہر حال میں اس لڑکی سے بات کرنی تھی۔ مجھے جاننا تھا وہ کیوں رو رہی ہے، اور یہاں اکیلی ہو کر بھی ڈری ہوئی کیوں نہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ اس جگہ پر کیوں موجود ہے۔ وہ لڑکی پھر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں اس کے سر پر کھڑا تھا، اپنی جگہ سے بالکل ہلنے کو تیار نہیں ہوا تھا۔ آ جائیں، بات کرنے میں کوئی حرج نہیں، میں نے مزید کہا۔ شاید وہ بھی سمجھ گئی تھی میں اسے جانے نہیں دینے والا۔ کچھ دیر وہ رکی، سوچا، اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اپنی کامیابی پر خوش ہوتا اپنے خیمے کی طرف بڑھا۔ وہ بھی سر جھکا کر میرے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ میں نے اسے اندر جانے کا راستہ دیا۔ وہ کچھ جھجک کر اندر جا کر بیٹھ گئی۔ میں بھی اندر جا کر بیٹھتا خیمے کو بند کر چکا تھا۔ اپنے سامان میں موجود ٹارچ کو آن کر کے میں نے ایک طرف سیدھا کر کے رکھ لیا اور کھڑکی کی طرف دیکھا۔ اس بار مجھے ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ انتہا کی حسین لڑکی تھی، اور اس کی عمر میرے حساب سے بمشکل 22 یا 23 سال ہوگی۔ وہ حقیقتاً حوروں جیسے حسن کی مالک تھی۔ سنہری شفاف رنگت اور نہایت چمکتی ہوئی سفید جلد، بیگی آنکھیں سرخ ڈوروں میں ڈوبی ہوئی تھیں، ستواں باریک ناک اور خون رنگ باریک ہونٹ۔ اتنا مکمل حسن کہ میں اسے دیکھتا کچھ دیر تو بھول ہی گیا تھا۔ گہرے محرون رنگ کی اجرک نما چادر اس نے خود پر لپیٹ رکھی تھی۔ چہرے کے گرد بالوں کی نرم لٹیں بکھری ہوئی تھیں۔ میرا دل بے ترتیبی سے دھڑکنے لگا۔ سچ تو یہ تھا کہ ایسی حسین لڑکی کو دیکھ کر کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتا تھا۔ میں نے بمشکل خود پر قابو پایا تھا اور اپنے کیمرے کو اٹھا کر خود کو مصروف ظاہر کرتا میں خاموشی سے ویڈیو ریکارڈنگ آن کر چکا تھا۔ اس لڑکی سے بات کر کے میں اس کی نرم باریک سی آواز اور اس کا حسین چہرہ ریکارڈ کر سکتا تھا۔ میں نے کیمرہ کچھ ایسی پوزیشن میں رکھ دیا کہ جہاں سے وہ مکمل ویڈیو میں آ سکے۔ کیا میں جان سکتا ہوں آپ یہاں کیا کر رہی تھی؟ میرا مطلب ہے جہاں تک مجھے پتہ ہے یہ وہ بے نشان قبرستان ہے جہاں کاری کی جانے والی عورتوں کو مار کر دفنایا جاتا ہے۔ میں نے اسے سوال کیا اور اس کے ناسمجھی سے دیکھنے پر اپنی بات کی وضاحت دی تھی۔ جی یہ وہی قبرستان ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں بیچاری عورتوں کو ناحق مار کر دفنا دیا جاتا ہے۔ وہ اداسی سے بولتی تیزی سے بھیگتی آواز پر لب بھینچ گئی۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے پانی ابھر آیا تھا۔ میں اس کی بات پر چونکا۔ بیچاری عورتیں،
کیا آپ کو نہیں لگتا بدکاری کرنے والی لڑکیوں کو ایسے مار کر دفنانا برحق فیصلہ ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اگر میں اپنی بات کرتا تو میں بھی اسے ٹھیک نہیں سمجھتا تھا، مگر میں نے بات بڑھانے کی غرض سے بات کو اس انداز سے کیا تھا۔ میرے سوال پر وہ طنزیہ نظروں سے مجھے دیکھتی سر جھٹک گئی۔ برحق فیصلہ؟ اور کیا آپ کو یہی لگتا ہے یہاں دفن ہوئی سب عورتیں بدکار اور قتل کیے جانے کے قابل ہیں؟ کچھ توقف کے بعد اپنے آنسو پیتی وہ مجھ سے مخاطب ہوئی تھی۔ میں اس کی باتوں پر اب ٹھٹک رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا وہ کسی ایسی حقیقت سے باخبر ہے جو عام لوگوں سے چھپی ہوئی ہے۔ اب مجھے تجسس بھی ہو رہا تھا۔ تو کیا نہیں ہے؟ میں نے سوال کیا۔ وہ خاموشی سے دوسری جانب دیکھتی آنسو بہا رہی تھی۔ اگر عورت گناہ کرے، کسی نامحرم سے تعلق رکھے، بدکاری کرے، تو کیا غلط ہے کہ اسے اس گناہ کی سزا دے کر دفنا دیا جائے؟ میں سراسر اسے بولنے پر اکسانے کے لیے ایسا بول رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا، یہ آدھا سچ ہے، تم جانتے ہی کیا ہو۔ وہ تڑپ اٹھی تھی، میری بات کی نفی کرتے بری طرح رونے لگی۔ میں بوکھلا گیا۔ شاید میں نے اسے اپنی بات سے تکلیف دی تھی۔ میں شاید واقعی آدھا سچ جان کر یہاں آیا تھا، اور اگر مجھے واقعی مل ہی رہا تھا تو میں آج ہر حال میں پورا سچ جان لینا چاہتا تھا۔ میں نے ایک طرف پڑا گلاس اٹھایا، پانی کی بوتل اٹھا کر اسے پانی ڈال کر دیا۔ ایم سوری، میں واقعی شاید کچھ نہیں جانتا، آپ یہ لیں، پانی پئیں۔ میں نے اس لڑکی کو تسلی دیتے ہوئے نرمی سے کہا اور پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ وہ میری معذرت قبول کرتی پانی کا گلاس لبوں سے لگا گئی۔ میں نے ایک نظر چور کیمرے پر ڈالی۔ شاید آج میں اس جگہ کا ایک چھپا ہوا پہلو ریکارڈ کرنے والا تھا۔ میں پرجوش بھی تھا کہ یہ بات میں لوگوں تک پہنچانے کی وجہ بنوں گا۔ وہ لڑکی پانی پی کر گہرے سانس بھر رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے اس کے ہاتھ سے گلاس تھام کر ایک طرف رکھ دیا۔ اب مجھے اسے سچ جاننے کے لیے مناسب الفاظ کا استعمال کرنا تھا۔ میں الفاظ ترتیب دیتا، گلا کھنکار کر بولنے کے لیے تیار ہوا کہ وہ خود بول پڑی۔ باہر کے لوگ آدھا سچ جانتے ہیں، انہیں لگتا ہے یہاں صرف بدکاری کرنے والی عورتوں کو مار کر دفن کیا جاتا ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ صرف عورت ہی کیوں؟ بدکاری مرد بھی تو کرتا ہے، اور کیا یہاں کی ہر عورت اتنی بدکار ہے کہ قبرستان بھرے پڑے ہیں؟ حقیقت تو تم لوگ جانتے بھی نہیں کہ یہاں اندر ہی اندر ہوتا کیا ہے۔ وہ مدھم لہجے میں بول رہی تھی۔ میں سانس روکے اسے سن رہا تھا۔ اس کے ہر لفظ کے ساتھ میرا اشتیاق بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے سوالات توجہ طلب تھے۔ یہاں بہت سارے قبرستان تھے اور نشاندہی نہ ہونے کی وجہ سے یہ تک جاننا مشکل تھا کہ ان وسیع میدانوں میں کتنی لاشیں دفن تھیں۔ یعنی واقعی یہاں کچھ اور بات پوشیدہ تھی۔ کیا تم جانتے ہو میں یہاں کیوں آئی تھی؟ رات کی اس پہر، اس سنسان جگہ پر میرے آنے کی کیا وجہ تھی؟ وہ مجھے دیکھنے لگی، کچھ جتاتی ہوئی سی نظر تھی۔ میں الٹا سیدھا بول کر اسے یقیناً تھوڑا بہت بدظن کر چکا تھا۔ ایم سوری، میں نے سچائی جانے بنا الٹی سیدھی بات کی۔ مجھے واقعی یہ فکر ہوئی تھی کہ آپ کو دیکھ کر کہ آپ یہاں پر ایسے اکیلی کیوں بیٹھی تھی۔ میں نے شرمندگی ظاہر کی تھی۔ میں اپنی ماں کی قبر پر آئی تھی۔ میں وہ بدنصیب بیٹی ہوں جسے اپنی مری ہوئی ماں کو ملنے کے لیے اس بے نشان جگہ پر آنا پڑتا ہے، جہاں کا حوالہ دنیا کی نظر میں شرمناک ہے۔ اور اپنی ماں پر ایسا الزام سننے کی ہمت مجھ میں نہیں، اس لیے میں رات کو چھپ کر یہاں آتی ہوں۔ وہ بتاتے ہوئے دکھی ہو گئی تھی۔ میں کچھ بول نہیں پایا۔ اپنی ماں کے بارے میں ایسی بات کرنا، یہ سننا ہر انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور میری ماں پر ناحق ظلم ہوا تھا۔ وہ بدکار نہیں تھی، نہ ہی اس کا کسی نامحرم مرد کے ساتھ تعلق تھا۔ وہ مزید بولی تھی۔ اس بار میں صرف خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ مجھے وہ اذیت ناک اور تاریک دن یاد ہے۔ میری ماں سب کو کھانا کھلانے کے بعد کچن کا پھیلاوا سمیٹ رہی تھی۔ دن کا وقت تھا اور گھر کے مرد گھر پر نہیں تھے۔ میری دادی اور ایک کنواری پھپھو اپنے اپنے کمروں میں موجود تھے۔ میں اسکول سے آئی تھی، یونیفارم بدل کر ماں کی تلاش میں کچن کی طرف گئی۔ میں نے گھر کی پچھلی راہداری میں کسی مرد کی پشت دیکھی۔ کوئی جوان مرد تھا جو وہاں سے گزر رہا تھا۔ میں اسے نہیں پہچان پائی۔ وہ ہمارے گھر کا فرد نہیں تھا۔ میں بچی تھی، اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ میں کچن میں پہنچی تو ماں میرے لیے کھانا نکال چکی تھی۔ وہ مجھے کھانا دے کر کچن سے نکل گئی۔ میں نے سکون سے کھانا کھایا اور برتن وہاں رکھ کر کچن سے نکلی۔ سامنے کمرے کے کھلے دروازے میں میری ماں نظر آ رہی تھی۔ وہ دھلے ہوئے کپڑوں کو تہہ لگا رہی تھی۔ دوسری جانب میری پھپھو کے کمرے میں کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میری دادی اور پھپھو کے اونچا اونچا بولنے اور جھگڑا کرنے کی آوازیں گونجنے لگی۔ میں نے دیکھا ان آوازوں پر میری ماں نے مجھے کمرے میں جانے کی تاکید کی اور خود اپنے کمرے سے نکل کر پھپھو کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ میں اپنے کمرے میں جانے کی بجائے
दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। कुछ देर गुजरी थी कि पप्पो के कमरे से दादी बाहर निकली और भड़कती हुई घर का दरवाज़ा पार कर गई। बाद में पता चला वो साथ खेतों में काम करते मेरे बाप, चचाओं और दादा को बुलाने गई थी। पप्पो के कमरे से अब भी आवाज़ें आ रही थी। इस बार मर्दाना आवाज़ के साथ मेरी माँ की भी आवाज़ शामिल थी। मैं आवाज़ें सुन रही थी मगर एक भी लफ्ज़ समझ नहीं आया था। दादी के आने से पहले वो मर्द पप्पो के कमरे से निकलकर बिरौनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। उसकी जल्दबाजी और तेज़ कदम बरता रहे थे। वो जान छुड़वाकर भाग रहा है। उसी वक्त दादी के साथ हमारे घर के मर्द आगे थे। सब तैश में थे। पप्पो और मेरी माँ के दरमियान लड़ाई हो रही थी। मेरे बाप ने आते ही मेरी माँ के बाल जकड़ लिए। मैं रोती हुई आगे हुई तो मुझे धक्का देकर एक तरफ गिरा दिया। मेरी माँ चीख रही थी। मुझे उसके अल्फाज भी याद है। खुदा की कसम मैं उस मर्द को नहीं जानती। वो मेरे लिए नहीं आया। मैं तो खुद उसे सोनी के कमरे में देखा था। मेरी माँ कसमें खा रही थी। वो सच बोल रही थी। इस बात की मैं गवाह थी। मैं गवाही दे भी देती अगर मुझसे कोई पूछता या सवाल करता। मेरी दादी और फूफो सोनी ने उस मर्द को मेरी माँ से जोड़ दिया था। मेरी माँ के रोने का किसी पर असर नहीं हुआ था। उसे बदकार बना दिया गया था। उसकी बदकारी का कोई सबूत नहीं था मगर घर की 2 औरतों के कह देने पर वो बदकार साबित होगी क्योंकि वो बहुत खूबसूरत औरत थी। उसका वाहिद यही कसूर था कि वो बहुत हसीन थी और इसी से साबित हो गया कि वही बदकार हो सकती है। मर्द वहाँ था नहीं कि सच बताता, और कौन जाने वो सच बताता या वो भी मेरी माँ पर इल्ज़ाम लगा देता। घर के मर्द जिरगा बिठा चुके थे। इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लग रहे थे और मेरा बाप मेरी माँ को मारता जा रहा था। मैं रो रो कर नींद बेहोश हो चुकी थी। दिन कब डला और कब शाम हुई कुछ खबर नहीं हुई थी। वो दिन मेरे और मेरी माँ के लिए क़यामत का दिन था। मुझे आज भी वो रात याद है। वो जनवरी की यख बस्ता रात थी। फैसला हो चुका था। मेरी मासूम माँ को कारी कर दिया गया था। मेरा बाप गैरत के नाम पर उसे बालों से पकड़कर घसीटता हुआ उसे यहाँ इस मैदान में लाया था। मैं पीछे भाग रही थी। मैं अपनी माँ को बचाना चाहती थी मगर मैं कमज़ोर थी। मैं नाकाम रही और मेरी माँ को मेरे ही सामने मार दिया गया। ये कत्ल था, एक बेगुनाह का कत्ल था। उसे यहाँ गड़ा खोद कर दफना दिया गया। इस पाक दामन और पाकबाज औरत को ना गुस्ल दिया ना जनाजा पढ़ाया गया। इसकी कब्र के नाम पर एक गहरा गड़ा था जहाँ उसकी लाश दबा दी गई। उस रात घर के सब जालिम लोग एक मजलूम को मार कर अपने अपने बिस्तरों में सुकून से सो गए थे। मैं जो अपनी माँ के पास जाने की आदी थी उसकी खून खून लाश को याद करती रोती रही। वो रात है और आज तक मैं किसी रात सो नहीं पाई। मुझे गम है उस बेचारी को इज्जत की मौत नहीं मिली। मुझे गम है कि वो एक घिनौना इल्ज़ाम अपनी ज़ात पर लेकर मरी और उसे गुस्ल तक नसीब नहीं हुआ। वो अपनी कहानी सुनाकर फूट फूट कर रोती। मैं साकित सा बैठा था। इतना जुल्म और इतने पत्थर दिल लोग। वो लड़की कितनी देर रोती रही थी और मुझे अब पता चला वो इतनी तड़प कर क्यों रो रही है। उसने अपनी ही माँ पर अपनी आंखों के सामने इतना जुल्म होते देखा था। उसके आंसू उसकी अज़ियत समझ आ रही थी। मैं जानती थी वो मर्द मेरी माँ से मिलने नहीं आया था। अगर उसे मेरी माँ से मिलना होता तो किचन में आता, हमारे घर में आता, फूफो के कमरे में कभी ना जाता। दादी वहाँ पहले से मौजूद थी, यानी वो जानती थी वो मर्द मेरी फूफो के पास आया था। शायद वो लोग उस मर्द को खामोशी से भेज देते मगर मेरी माँ ऊपर से पहुँच गई। मेरी फूफो बदकार थी और पकड़ी जा चुकी थी। उसे पता था उसे बदकारी पर कारी करके मार दिया जाएगा। उसने मेरी माँ पर इल्ज़ाम लगा दिया और मेरी दादी ने साथ दिया। किसी के कुछ भी बोलने से पहले वो घर के मर्दों को कहानी सुनाकर बुला लाई। उसकी बात पर यकीन किया गया। ना मर्द वहाँ मौजूद था ना ही कोई सबूत था। उन जालिम मर्दों ने फिर भी मेरी माँ को ही बदकार समझा और कहा वो अजियत से बोल रही थी। मेरे दिल में घुटन सी बढ़ने लगी। जो वो झेल चुकी थी मैं सोच भी नहीं पा रहा था। और फिर जानते हो कुछ वक्त बाद हमारे घर में क्या हुआ। यकदम वो सिसकियों के दरमियान बोली थी। मैं सवालिया नज़रों से उसे देख रहा था। मेरी फूफो की शादी हुई और जब शादी के रोज़ मैंने दूल्हा को देखा तो मैं साकित रह गई। वो मर्द कोई और नहीं था, वो वही था जो उस रोज़ हमारे घर आया था। मुझे याद आ रहा था वो हमारे घर के चोर दरवाजे से मेरी फूफो को मिलने आने वाला, इज्जत से इस घर में रिश्ता लाकर सुकून से शादी कर चुका था और उनकी वजह से एक मासूम औरत अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। वो नफ़रत भरे लहजे में बोल रही थी। मुझे भी बुरा लगा था। मैंने बेचैनी से लड़की को देखा। क्या तुमने अपने बाप दादा को बताने की कोशिश नहीं की? तुमने बताया नहीं कि वही मर्द उस रोज़ घर आया था जिसके साथ तुम्हारी माँ को जोड़ा गया? ये तो अच्छा मौका था तुम्हारी माँ को बेकसूर साबित करने का। मैंने हैरत से सवाल किया। आम हालात में अगर देखा जाए तो इस बात को सबूत माना जा सकता है। उस मर्द को सामने लाया जाता तो साबित हो जाता कि वो औरत बदकार नहीं थी बल्कि वो बेकसूर थी। मेरे सवाल पर वो नम आंखों के साथ मुझे देखती।
دل گرفتگی سے نفی میں سر ہلا گئی۔ کیا میرا یقین کیا جاتا؟ اگر میری بات کی اہمیت ہوتی تو اس روز مجھ سے پوچھا جاتا۔ بچوں کی گواہی سچی گواہی ہوتی ہے۔ میں وہاں موجود تھی، میں خاموش بھی نہیں تھی۔ میں نے باپ کو حقیقت بتائی تھی مگر اس نے نہیں سنا۔ وہ سن لیتا تب بھی نہ مانتا، اور پھر میں اس مرد کا کہہ بھی دیتی تو میرے پاس کوئی ثبوت نہ تھا اس بات کا، اور ایسا کرنے سے میری ماں واپس نہ آتی۔ وہ اداسی سے بولی۔ میں چپ ہو گیا۔ یہ بات بھی سچ تھی۔ وہ غیر مرئی نقطے پر نظر جما کر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں پھر سے آنسو سے بڑھ گئی۔ شاید وہ ہر بار ہر جگہ وہ مناظر دیکھتی اور سوچتی تھی جو اس نے اپنے بچپن میں دیکھے تھے، شاید اسی لیے وہ بار بار رونے لگتی تھی۔ اور تمہیں لگتا ہے یہاں ہر عورت بدکار ہے؟ وہ سسک رہی تھی۔ میں خاموش رہا۔ اپنے الفاظ پر میں شرمندہ بھی تھا۔ یہ سب بہت ناقابل یقین تھا۔ میں شرمندہ ہوں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا ایسا بھی ہوتا ہے۔ غیرت غیرت کا نعرہ لگانے والے مرد در حقیقت اتنے بغیرت ہوتے ہیں، مجھے یہ بات نہیں پتہ تھی۔ میں شرمندگی سے بولا تھا۔ میرے الفاظ میں شرمندگی محسوس کرتی وہ طنزیہ مسکرائی، اور میں نے یکٹک اس کے حسین نم چہرے کی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ وہ لڑکی سحر زدہ کرنے والا حسن رکھتی تھی۔ اس کا رونا، اس کی آواز، اس کا مسکرانا تک، اس کی ہر ادا حسین تھی۔ تم اس پر شرمندہ ہو؟ کیا تم جانتے ہو یہاں کاری کی رسم کے پس پردہ کیا کھیل رچائے جاتے ہیں؟ اگر تم وہ جان لو تو اپنے مرد ہونے پر شرمندہ ہو جاؤ۔ تم وہ سچائیاں جان لو تو شاید ساری عمر سکون کی نیند نہ سو سکو۔ وہ رخ پھیر کر بول رہی تھی۔ میں اس کی بات پر ٹھٹک گیا۔ تو کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی ظلم ہوتا تھا؟ اس سے بڑھ کر ظلم ہو بھی کیا سکتا تھا؟ میں جاننا چاہتا تھا۔ مجھے بتاؤ یہاں کیا ہوتا ہے؟ مجھے ان رسموں کی حقیقتیں بتاؤ تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں کس حد تک بے خبر ہوں۔ میں نے درخواست کی۔ میں واقعی اب جاننا چاہتا تھا۔ میرا تجسس بڑھ چکا تھا اور یہ حقیقتیں میرے کیمرے میں ریکارڈ بھی ہو رہی تھی۔ میں چاہتا تھا میں اور میرے ساتھ مزید لوگ یہ سب جان لیں۔ یہ رسم بظاہر بدکار عورتوں کو کاری کر کے مارنے والی ہی ہے، مگر اس رسم کا یہاں کے مرد اور لوگ کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں تم باہر کے لوگ انجان ہو۔ یہاں ایک معمولی رقم اگر کسی کے سر پر قرض چڑھ جائے، ایسا قرض جس سے وہ اپنی زمین یا گھر بیچ کر آرام سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، اس قرض کے لیے اپنے گھر کی بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کا قتل کر کے قرض دینے والے مرد کے ساتھ اس کے تعلق کی جھوٹی داستان بنا لیتے ہیں۔ وہ اپنی ہی عورت کو مار کر اسے بدکار کہہ دیتے ہیں، اسے کاری کر دیتے ہیں، اور وہ مرد جس کے ساتھ اسے جوڑا گیا ہوتا ہے وہ اپنی جان بچانے اور عزت بچانے کے لیے قرض معاف کر کے اپنا نام بچا لیتا ہے۔ اس کے قرض کی رقم کم ہو تو وہ اپنے اوپر مزید رقم بھی دے دیتا ہے۔ قرض سے جان چھوٹ جاتی ہے اور مظلوم عورت اس مرد کے نام پر قتل ہو جاتی ہے، جس مرد کو چاہے اس نے زندگی میں دیکھا تک نہ ہو۔ یہ وہ ہے وہ کاروکاری کی رسم، یہ ہے اس کی حقیقت، یہ ہے ان مردوں کی غیرت۔ وہ متنفر لہجے میں بول رہی تھی۔ میں واقعی یہ سن کر شاکڈ ہوا تھا۔ تو کیا یہاں عورت کی زندگی اتنی سستی تھی کہ قرض معاف کروانے کے لیے الزام لگا کر مار دیا جائے اور افسوس تک نہ ہو؟ مجھے لگا یہ لوگ اس دنیا کے نہیں ہیں، یہ انسان ہی نہیں ہے، ہر بار بدکار عورت ہی کیوں؟ تو کیا مرد کو قتل نہیں کیا جاتا؟ عورت اکیلی تو بدکار نہیں ہوتی، تو مردوں کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ ان کی کیا سزا ہے؟ میں نے بہت مشکل سے اپنی زبان کو حرکت دی تھی۔ مجھے عورتوں کے ساتھ ہوتے اس غیر انسانی سلوک پر بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ میرے سوال پر وہ مجھے ایسے دیکھنے لگی جیسے کوئی ناسمجھ بچے کو دیکھتا ہے۔ شاید وہ مجھ جیسے بے خبر انسان پر افسوس کر رہی تھی۔ کیا تم نے خیر کے بارے میں سنا ہے؟ اس کے سوال پر میں نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ میں نہیں سمجھ پایا اسے اچانک لفظ خیر کا خیال کیوں آیا۔ خیر، اسے بھی رسم کا حصہ سمجھو۔ انہی لوگوں میں جب بدکاری پر عورت کے بغیر کوئی موقع دیے فوراً قتل کر دیا جاتا ہے، وہاں مرد خیر دے کر آزاد ہو جاتا ہے۔ عورت کے ساتھ تعلق رکھنے والا مرد پکڑے جانے پر کسی طرح خود کو چھڑوا کر بھاگ جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی آزادی کی قیمت دیتا ہے۔ وہ پیسہ دیتا ہے، جتنا بھی پیسہ مانگا جائے وہ پیسہ دے کر الزام سے بری ہو جاتا ہے۔ تم کہہ سکتے ہو ان پتھر دل لوگوں کے اصولوں کے مطابق بدکاری میں پکڑا جانے والا مرد خیر دے کر بے گناہ ثابت ہو جاتا ہے، وہ باعزت ہو جاتا ہے، اور عورت پہلی فرصت میں قتل ہو کر بغیر کفن دفن اور جنازے کے دفن ہو جاتی ہے۔ ان عورتوں کی قبروں کا کوئی نشان نہیں ہے، ان پر رونے والا کوئی نہیں۔ میرے سامنے بیٹھی وہ لڑکی کیسے کیسے انکشافات کر رہی تھی، میں جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ میرے پاس الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ یہ کیسے لوگ تھے جو ظلم پر ظلم کرتے جا رہے تھے، اور ان سے کوئی سوال کیوں نہیں کرتا تھا؟ نہ ان کے کوئی قانون تھے، نہ یہاں انصاف تھا۔ ہم دونوں خاموش بیٹھے تھے۔ میں نے کیمرہ بند کر دیا۔ یہ حقیقتیں کافی تھی میرے لیے۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے سر اٹھا کر اس لڑکی کو دیکھا۔
وہ خاموش سی بیٹھی تھی۔ مجھے اب کافی دیر بیٹھے رہنے کے بعد نیند آ رہی تھی۔ میں نے باری ہوتی آنکھوں کو کھول کر موبائل پر وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ باہر پوری سرار سی ہوائیں چل رہی تھی۔ اس سنسان گمنام قبرستان کے قریب ہم 2 انجان لوگ خیمے میں دم سادے بیٹھے تھے۔ یوں ہی خاموش بیٹھے بیٹھے جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح روشنی پھیلنے پر میری آنکھ کھلی تھی۔ میں نے آنکھیں جھپکا کر یہاں وہاں دیکھا۔ میں خیمے میں اکیلا تھا اور وہ لڑکی غائب تھی۔ ایک پل کے لیے مجھے ایسا لگا کہ شاید میں نے کوئی خواب دیکھا تھا، ایک حسین لڑکی کا۔ رات کی اس پہر مجھے ملنا اور پھر میرے خیمے میں بیٹھ کر مجھ سے بات کرنا کسی خواب سے کم بھی نہ تھا، مگر میں جانتا تھا وہ سب حقیقت تھی۔ اور میں نے اس لڑکی کو قریب سے سنا اور دیکھا تھا۔ شاید رات کو میرے سو جانے پر وہ یہاں سے اپنے گھر چلی گئی تھی۔ میں خیمے سے باہر نکلا اور پانی سے منہ دھو کر فریش ہوا۔ مجھے اطمینان ہوا کہ رات میرا یہاں رکنا بیکار نہیں گیا تھا۔ میرے پاس بہت مواد اکٹھا ہو چکا تھا۔ ہلکا پھلکا کھانا کھا کر میں نے اپنا سامان سمیٹا اور ایک آخری نظر اس بے نشان قبرستان کو دیکھا۔ کل تک دکھنے اور سوچنے کا میرا انداز الگ تھا۔ آج وہاں نظر ڈالتے ہوئے میرے اندر تک اداسی اتری تھی۔ یہاں وہ معصوم جانیں بھی تھیں جن کے ناحق قتل ہوئے اور انہیں انصاف دلانے یا ان کے حق میں بولنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں الوداعی نظر اس پر ڈال کر اپنا سامان لیے واپسی کے لیے نکل چکا تھا۔ رات مجھے یہاں بہت جھٹکے دیتی باتیں پتہ چلی تھیں اور مجھے لگا یہ بات بس یہاں تک رک گئی ہے، مگر میں غلط تھا۔ ابھی ایک آخری شدید جھٹکا باقی تھا جو مجھے واپس جا کر وہاں ملنے والا تھا۔ میرا سفر یادگار رہنے والا تھا، مگر اس کی ایک اور وجہ ملنے والی۔ میں چلتا ہوا کھیتوں سے نکل کر سڑک کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ارد گرد لوگ اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ میں اسی سڑک کے پاس جا کر رک گیا جہاں کل اترا تھا۔ بس آنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ وہاں آتے جاتے چہروں کو دیکھتا میں خود ساختہ کہانیاں کھوج رہا تھا۔ بس آئی تو میں اس پر روانہ ہو گیا۔ بس مسافروں سے پوری طرح بھری ہوئی تھی۔ اندرون سندھ کے اس چھوٹے گاؤں کو چھوڑتے ہوئے مجھے آخری بار بھی اس حسین لڑکی کا ہی خیال آیا۔ مجھے اپنے شہر پہنچنے میں کافی وقت لگنا تھا۔ وہاں سیٹ پر بیٹھے بیٹھے میں پھر سے اونگتا نیند میں چلا گیا۔ رات کی سفر کی تھکان اور بے آرام جگہ کی وجہ سے میں جگہ جگہ نیند کر رہا تھا، مگر تھکن بڑھتی جا رہی تھی۔ اپنے شہر پہنچا تو بس سے اتر کر میں گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت فی الحال تھکن سے میرا دماغ خالی تھا۔ گھر پہنچتے ہی میں نے اپنا سامان رکھا، شاور لے کر فریش ہوا اور سکون کی نیند سو گیا۔ بھرپور نیند لے کر میں اٹھا تو مجھے اس ویڈیو کو دیکھنے کا خیال آیا جو رات کو میں نے اس لڑکی کی بنائی تھی۔ میں بے خبر تھا اس لڑکی کو دیکھنے کی حسرت اب کبھی پوری نہیں ہوگی۔ میں نے ویڈیو نکال کر چلائی تو اگلے کچھ لمحات میں میرا دماغ سنسنا گیا۔ خوف کی ایک سرد لہر سی میرے وجود میں دور گئی۔ میرے سامنے ویڈیو چل رہی تھی اور اسکرین پر جہاں اس لڑکی کو ہونا چاہیے تھا کوئی نہیں تھا۔ ویڈیو خالی تھی، وہاں صرف میری آواز تھی، میری وہ باتیں جو میں نے سوالات کیے اور معذرت کی۔ میں پاگل ہونے لگا۔ بار بار ویڈیو چلاتا میں بری طرح گھبرا گیا تھا۔ ویڈیو ہر بار چلانے پر ویسے ہی ملی۔ سکرین بالکل خالی تھی، خیمے کا وہ خالی حصہ سامنے تھا اور کبھی کبھی گونجنے والی میری آواز تھی۔ اس ویڈیو میں نہ لڑکی تھی اور نہ اس کی آواز۔ یہ کیا ہوا تھا اور یہ کیسے ممکن تھا؟ شاید وہ لڑکی کوئی روح تھی، ویسی روح جن کے بارے میں نے کہانیاں سن رکھی تھی۔ شاید وہ کوئی جن زادی تھی جو وہاں ہوئی واقعات کی گواہ تھی، جس نے مجھے وہ سب سنایا۔ یا ہو سکتا ہے وہ لڑکی مجھے اپنی ماں کے نام پر اپنی کہانی سنا چکی تھی۔ شاید وہ سب اسی کے ساتھ ہوا تھا اور وہ ہر رات اپنے ساتھ ہوئے اس ظلم پر روتی تھی، اور شاید وہ ایسے ہی ہر ایک کو اپنی داستان سناتی ہوگی۔ مجھے کبھی روحوں یا جنوں پر یقین نہیں رہا اور مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا، مگر میرے ساتھ یہ سب ہو چکا تھا۔ میں کہہ سکتا ہوں وہ سب میرا خواب ہے۔ اگر مجھے وہ اندر کی حقیقتیں نہ بتائی گئی ہوتی، وہ سب باتیں جو میں نہیں جانتا تھا اور مجھے اس لڑکی نے بتائیں، میں خالی خالی سے بیٹھا تھا۔ مجھے نہیں پتا سچ کیا ہے۔ یہ حقیقت شاید کبھی زندگی میں کھل جائے، مگر ابھی اس سب کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو اسے ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک اور واقعے کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔